टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं और हमारे फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी इस कलाम को सुन रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, खुदावंद का खादम होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि ये अनमोल और खूबसूरत वक्त खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि आज फिर आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की गहरी, अमीक, बाबरकत और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। पाक रूह हमारा उस्ताद है और वो मेरी और आपकी ऐन जरूरत के मुताबिक आज अपने कलाम को बख्शने को है। दानियेल नबी के सहीफे का हम मुतालिया कर रहे थे। 4 अबवाब को हमने मुकम्मल किया और आज हम 5वें बाब का आगाज तो नहीं करेंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन 4थे बाब और 5वें बाब के बीच में जो कुछ है या 5वें बाब के आगाज से पहले जो तारफी बातें हैं, आज उन्हें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट जब हमारी ये बाइबल स्टडी होगी तो हम पहली आयत से यानी 5 बाब की पहली आयत से अपनी स्टडी का आगाज करेंगे। लेकिन तारफ को जानने के लिए इस 5वें बाब की पहली आयत तलावत कर देता हूं। इसकी तफसीर और तशरीह तो हम फिर देखेंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से जियाफत की और उनके साथ मैं नोशी की। किसने? बेलशस्सर बादशाह ने। इससे पहले हमें नबूकदनेस्सर बादशाह की बाबत जिक्र मिलता है और हम ये देखते हैं कि इस 4थे बाब और 5वें बाब के बीच में कई उलमा के ख्याल के मुताबिक तकरीबन 20 बरस का फासला है, 20 बरस का अरसा है। तो गोया 4थे बाब के बाद यूं लगता है कि तकरीबन 20 बरस हो गए और फिर इस 5वें बाब का आगाज होता है। लेकिन एक बात जो बड़ी समझने से ताल्लुक रखती है वो ये कि नबूकदनेस्सर बादशाह इन गुजरे 4 अबवाब में कितनी शानो शौकत का मालिक था। रुपया पैसा की रेल पेल, खूबसूरत महल, अजीम सल्तनत, वज़रा और कई खुद्दाम उसके दरबार में खड़े रहते थे।
اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس سبب سے وہ غرور اور گھمنڈ کی لپیٹ میں آ گیا، اور متعدد بار خدا نے خوابوں کے ذریعہ، رویاؤں کے ذریعہ اپنے بندوں دانییل، عزریہ، میسائیل اور حننیہ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا کہ آدمیوں کی مملکت پر میں ہی شاہ عظیم ہوں اور حکمرانی کرتا ہوں۔ اور نبوکت نظر بادشاہ نے اس کا اقرار بھی کیا، لیکن اس اقرار کے باوجود وہ خدا کی طرف رجوع نہیں لایا، حالانکہ خدا نبوکت نظر کو پیار کرتا تھا کہ وہ واپس خدا کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ شاید آج میں چوتھی مرتبہ کہنے لگا ہوں کہ یرمیہ نبی کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کو اور نبوکت نظر کو خدا گویا اپنے خادم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو خدا نے ان کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو سبق سکھایا، خدا نے انہیں استعمال کیا، ان کی عدالت ہوئی، اسیر ہو کر بابل آئے اور کچھ اسیر ہو کر اسور چلے گئے۔ لیکن یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ غرور اور گھمنڈ کے سبب سے نبوکت نظر انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اور نادیدنی خدا کا اقرار کرنے کے باوجود اس کی تقلید نہیں کرتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ خدا نے کیسے پھر اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے انسانوں میں سے اس کو ہانک دیا گیا، سلطنت اس سے جاتی رہی، جانوروں کے ساتھ جا کر چارہ کھانے لگا، ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، اور 1 سال نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 سال کے عرصہ تک اس کی حالت اور اس کی سچویشن، کنڈیشن ایسی ہی رہی۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نبوکت نظر یہ اقرار کرتا ہے کہ آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو وہ ذلیل کرتا ہے۔ اس اقرار کے ساتھ جو نبوکت نظر کا آخری اقرار تھا، عالم لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ بادشاہ تھا، شان و شوکت تھی، سب کچھ جاتا رہا، پست کیا گیا، ہوا نہیں، پست کیا گیا، حیوان بن گیا، حیوان خصلت کہوں گا، لیکن پھر سے وہ انسان بنا اور بادشاہ کے طور پر پھر سے اس کو مقام ملا کہ شاہ بابل کے طور پر خدمت گزاری کا کام کرنے والا ہو۔ عزیزو، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کی آواز کو کبھی بھی ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکالنے والے نہ ہوں۔
خدا کی آواز کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھ کر، آخری پیغام سمجھ کر قبول کرنے والے ہوں۔ مغروری، گھمنڈ، بڑا پن، تکبر، اس کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ روحانی اعتبار سے میں خداوند کے اس معیار پر پورا اترتا ہوں، اترتی ہوں کہ نہیں۔ اور آئیں ہم اپنی بادشاہی کے قیام کے لیے اور اپنی بادشاہی کو مستحکم کرنے کے لیے کام نہ کریں۔ یہ سب کچھ جاتا رہے گا۔ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے کام کرنے والے ہوں، کیونکہ اس دھرتی پر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ موقع اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے کام کریں، ورنہ خدا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں جھکائے، ہمیں پست کرے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو وہ واپس لے لے۔ تو اچھا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا کو اپنے جیون میں اول درجہ دیں اور یہی کہنے والے ہوں یہ خداوند کی امانت ہے، میں صرف مختار ہوں، اور یہ سب کچھ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے میں استعمال اور خرچ کرتا ہوں۔ عالم لوگ کہتے ہیں کہ جب نبوکت نظر بحال ہوا، خدا نے اس کو ریسٹور کیا، تو تقریباً 2 برس تک وہ شاہ بابل یعنی بادشاہ کے طور پر رہا۔ اس کے بعد اس کے داماد نے نبوکت نظر کا قتل کر دیا، اس مقصد کے تحت کہ میں اس راج کو سنبھالوں گا۔ اور داماد نے تقریباً 4 سال حکومت کی، اور ماں بعد وہ نیچرل موت کے ذریعہ سے مر گیا۔ اس کا بیٹا ابھی بچہ تھا، وہ اس لائق نہیں تھا کہ ابھی بادشاہی کو وہ لے پائے، لیکن اور کوئی تھا نہیں، اور اس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اور جنہوں نے نبوکت نظر کا کام تمام کیا تھا، انہوں نے اس بچے کو بھی جینے نہیں دیا، اور چاہا کہ اس کی بادشاہی اس سے لے لی جائے۔ پھر وہ لوگ جو مارنے والے تھے، انہوں نے اس کے تخت کو سنبھالا، اور جس نے اس تخت کو سنبھالا اس کا نام نبونائیدس تھا۔ اور بیلشزر، جس کا ہم 5 کی 1 میں ذکر دیکھتے ہیں، بیلشزر یہ نبونائیدس کا بیٹا تھا۔ اب اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بیلشزر اور بیلتشزر یہ 2 مختلف نام ہیں۔ ان دونوں ناموں میں سننے میں بھی فرق ہے، اور ان دونوں ناموں کے معنی بھی مختلف ہے، اور شخصیت بھی مختلف ہے۔ ایک ہے بیلتشزر، اور یہ نبوکت نظر بادشاہ اور اس کے مشیروں نے، یہ وہ نام ہے جو دانییل کو دیا تھا۔
اور وہ نام بال یعنی بابل کے دیوتا کے نام سے منسوب تھا. بال بچاتا ہے، بیلت شزر. لیکن ہم جب بیل شزر کو دیکھتے ہیں جس میں توئے نہیں ہے، بیل شزر، اس کا بھی نام بال سے منسوب ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بیلت شزر دانیل کا جو خدا کا بندہ اور خدا کا نبی ہے، اس کا نام بابل میں رکھا گیا جو اس کا اوریجنل نام نہیں تھا. لیکن جو بیل شزر ہے وہ نبونائیدس کا بیٹا تھا، اور اب تقریباً 20 برس کے بعد، نبوکت نظر کے 20 برس کے بعد، اب وہ وقت آتا ہے کہ بیل شزر اب بابل کا حاکم اور حکمراں ہو. ہم جب سٹڈی کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بیل شزر کو نبوکت نظر کا بیٹا کہا گیا، اور نبوکت نظر کو باپ کے طور پر کہا گیا کہ وہ بیل شزر کا باپ ہے اور بیل شزر بیٹا ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بایولوجیکلی، نیچرلی بیل شزر نبوکت نظر کا بیٹا نہیں تھا. تو پھر کیوں کر اس کو بیٹا کہا گیا؟ جیسے خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں اور فقیہوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، یا ایک اور مقام پر اے سانپ کے بچوں. باتیں تو سخت لگتی ہیں، لیکن سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو جیسے لوگ تھے ان لوگوں کی نیچر اور فطرت کے مطابق ان سے بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شیطان ان کا ابا تھا اور شیطان اور ان کی امی کے ملاپ سے وہ پیدا ہوئے، یا سانپ کے بچوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ سانپ شوہر تھا اور ان کی امی بیوی تھی. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شیطانی کام کرتا ہے اس کو شیطان کہہ کر مخاطب ہوا جاتا ہے، اور مختلف زبانوں میں ڈائریکٹ کہا جاتا ہے اے شیطان دا پتر ہے گا. اور سانپ کے بچوں سے مراد بھی یہی ہے، یعنی وہ جو ابلیس کی بات کو مانتے ہیں، خدا کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. زبور کی کتاب میں بھی ہم گاتے ہیں کہ نہ ہو کوڑیاں خچراں وانگر توں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انسان ہو اور کبھی تمہیں 4 ٹانگیں لگ جاتی ہیں اور دم بھی لگ جاتی ہے، اور تم گھاس کھانے لگتے ہو، تمہارے سینگ بھی آ جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حیوان حرکات کرتے ہیں تم ویسی حرکات کرتے ہو جو نہیں کرو. نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگر تم. تو سوال آج مجھ سے بھی پاک روح کے وسیلہ سے یہی کیا جاتا ہے، اور آپ سے بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، باقی لوگوں کے سامنے تو ہم بڑا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ میں خدا کی بات کو مانتا ہوں اور مانتی ہوں،
میں خدا کا مقلد ہوں، اس کی تقلید کرتا ہوں اور اس کی پیروی میں ہو چلتی ہوں۔ او میں بڑا فرما بردار ہوں اور بہت ہی راست باز ہوں۔ شاید دوسرے لوگوں کے سامنے ہم یوں کہیں یا اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی اس راست عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور کلام مقدس کے آئین کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھیں اور ماپیں، تو پھر کیا نظر آتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کہاں ہوں؟ کہیں غرور اور تکبر، میں بڑا پن، گھمنڈ تو نہیں ہے؟ کہیں میں اپنے مال و دولت پر ناز اور فخر تو نہیں کرتا؟ اپنے سمجھدار ہونے اور پڑھا لکھے ہونے اور بڑا روحانی ہونے پر مان تو نہیں کرتا؟ اپنے مال و دولت پر، اپنے حسن اور جوانی پر، اپنے دوست احباب پر کہیں مجھے مان تو نہیں ہے؟ مقدس پولس کہتے ہیں، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ حالانکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن پر پولس فخر کر سکتے تھے، لیکن مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد آپ نے کہا، او میں ان دنیا کی سب چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں، اور اگر فخر کرنا ہی ہو تو میں مسیح کی صلیب پر فخر کروں گا، جس پر مسیح میرے لیے مر گیا اور میں اس کے لیے مر گیا۔ آئندہ کے لیے میں جو جیتا ہوں تو مسیح پر ایمان لانے کے اعتبار سے جیتا ہوں۔ کیا ہماری زندگی میں کچھ ایسے آثار اور نشانات نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنے جیون کو خداوند کے مکمل طور پر سپرد کیا ہوا ہے اور نبوکت نظر کی طرح دولتی نہیں مارتا؟ کہیں ضد کی روح اور غرور اور گھمنڈ کی روح تو نہیں ہے؟ کہیں اپنی بادشاہی کے قیام کے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا یا پڑی ہوئی؟ متی 6:33 میں مسیح خداوند نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں یہ سب تمہیں مل جائے گی۔ عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی ہمیں 2 بار اس بات کا ذکر ملتا ہے، خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی پر اس کو اطلاق کرنے، لاگو کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اس دانییل کی کتاب میں اور بالخصوص ان ابواب میں جن میں ہم نے سٹڈی کی ہے، اس بات کو دیکھا ہے کہ خدا عظیم ہے، وہ بزرگ ہے، وہ عالی ہے اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اس جیسا نہ تو کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ دنیا کی کوئی سپر پاور اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔
ابلیس نے کوشش کی کہ میں اپنے تخت کو اس سے بھی بڑھ کر اونچے مقام پر بناؤں گا، لیکن اس کی دال نہیں گلی، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا، اس کو بشمول ان فرشتوں کے جو اس کی تقلید کرتے تھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ اور بعض اوقات اس غرور اور گھمنڈ اور فخر اور مان اور ناز کے سبب سے ہم اپنے آپ کو کہتے تو نہیں ہیں، لیکن روح میں ہمیں یہ کلیئرلی آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گویا میں اپنے آپ کو ایک دوسرا خدا بنا رہا یا بنا رہی ہوں، جو خدا کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ جب کبھی لوگ مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر کیا، اپنے کندھوں پر، ایون اپنے سر پر اٹھانا شروع کر دیں، کہنے کا مطلب یہ ہے عزت دینے کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا۔ ہم ان عزیزوں کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزت اور یہ احترام ہمارے اپنے اندر یہ خیال پیدا کرے کہ تو کچھ ہے اس لیے لوگ تیری عزت کرتے ہیں، او تو بڑی پونچی ہوئی شے ہے۔ نو 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 نو، We are nothing without our Lord Jesus Christ. We are just zero. جو کچھ ہیں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کیوں نہ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں اور خداوند سے کہیں، خداوند یہ غرور اور یہ گھمنڈ اور نبوکت نظر کی روح بعض اوقات مجھے گریبان سے پکڑ لیتی ہے، لیکن فضل بخشیے کہ میں اپنے اندر اس روح کے برخلاف یسوع نام سے جنگ کر سکوں، تاکہ ابلیس مفتوح ہو اور یسوع کے نام سے میں فاتح ہو سکوں۔ خداوند اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آج مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہم کلام ہوا ہے۔ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی بابت خود فیصلہ کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور مختصر سی دعا ہم اس کے حضور کریں گے۔ اے قادر مطلق خداوند، آپ کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتی ہے، ہماری روحانی حالت دکھاتی ہے کہ ہم آج کہاں ہیں۔ اے باپ، روح القدس کی تحریک سے ہمیں اپنی میں کے برخلاف، انا اور خودی کے برخلاف، غرور اور گھمنڈ کے برخلاف، مان اور ناز کے برخلاف یسوع نام میں اٹھ کھڑے ہونے کا فضل بخش دیجیے۔ ہمیں حلیم اور فروتن، عاجز اور انکسار بنائیے، تاکہ اے خداوند ہم بقیہ زندگی آپ کے جلال کے لیے آپ کے ڈر اور خوف میں ہو کر گزارنے والے ہوں۔ خداوند ہم ساری عزت اور سارا جلال آپ کے پاک اور مقدس ترین نام کو دیتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، اے خداوند اپنے پاک اور مقدس ترین نام میں ان کی زندگیوں میں آپ گہرا کام کیجیے، اور جو کوئی بھی کمی کمزوری ان کو اپنے آپ میں نظر آتی ہے،
آپ اپنے بزرگ نام میں اس کمزوری کو دور کیجئے خداوند خدا، تاکہ آپ کے لوگ فاتح ہوں اور ہماری تمام گندی اور ناپاک سوچیں یسوع کے نام سے شکست خوردہ ہو جائیں۔ ہر طرح کی بیماری کو، ٹینشنز اور پریشانیوں کو مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ وہ جاتی رہے، اور خداوند آپ کے لوگ آزاد ہو کر آپ ہی کی بزرگی اور جلال کے لیے استعمال ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک، بزرگ اور قدرت والے نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند قدوس آپ سبوں کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک آپ خداوند کی امان میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔